मैं सजदे में थी जब सास ने मेरी कमर पर जोर से बेलन मारा। उठ मनौस, ये इबादत का ढोंग बाद में करना, पहले रोटी बना सबके लिए। सास की बात पर मैं सजदे में ही रोने लगी। जल्दी नमाज पढ़कर रोटी बनाने लगी। आज फिर नंदे पूरे घर समेत जमा थी। जब मैं खाना लगाने लगी तो मेरा नंदोई बहाने से मुझे हाथ लगा बैठा, जो मेरी नंद ने देख लिया और फिर सबके सामने मुझे मारने लगी। शोहर आया तो बोली, तुम्हारी बीवी मेरे शोहर के साथ चक्कर चला रही है। शोहर ने बहुत मारा और गुस्से से तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं सड़क पर बेआसरा खड़ी थी, किराए के पैसे तक न थे। या अल्लाह कहते हुए मैं ज़मीन पर गिर गई। अभी कुछ लम्हे गुजरे थे कि सजदे में थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल अल्लाह के हजूर शिकवे से लबरेज था। या रब, जबान पर अभी ये अल्फाज ही आया था कि अचानक पीठ पर बेलन की चोट पड़ी। उठ मनौस, ये ड्रामे बाद में करना, पहले सबके लिए रोटी बना। सास की आवाज़ मेरे दिल को चीर गई। लम्हे भर को सांस रुक सी गई। सजदे में ही मेरी आंखों से आंसू मजीद तेजी से बहने लगे। मैंने खुद को समेटा, सजदा मुकम्मल किया और आहिस्ता से आंखों से आंसू पोंछकर उठ गई। चुपचाप वर्जी खाने की तरफ चल दी। पाँव भारी थे, दिल जख्मी, जिस्म था थका हुआ, लेकिन जबान खामोश। दिल चाहा चीख कर कहूँ मैं भी इंसान हूँ, मगर मैंने सब्र किया, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी आवाज़ इस घर की दीवारों से आगे नहीं जाएगी और रब सब देख रहा है। मेरी शादी ख़ानदान के एक लड़के आरफ से तय हुई। वो शहर से बाहर किसी फैक्ट्री में काम करता था। उसकी बहन ने रिश्ता लेकर आई थी। बड़ी तारीफें की, कहा कि आरिफ सुलझा हुआ है, कमाता है, दीनदार है और सबसे बड़ी बात, वो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है। मेरे माँ बाप ने भी सोचा ख़ानदान का लड़का है, लड़की के नसीब में भला ही होगा। निकाह बहुत सादगी से हुआ। जब मैं रुखसत होकर ससुराल पहुंची तो दिल में कुछ खौफ भी था और उम्मीद भी। हर कदम पर रब से दिल ही दिल में बातें करती जाती थी। या रब, तू मेरे साथ है ना। मुझे लगा था सब कुछ संवर जाएगा, लेकिन चंद दिनों में ही मेरे ख्वाबों का महल गिरने लगा। सास का अंदाज पहले ही दिन से ऐसा था जैसे मैं कोई बोझ हूँ। नंदे हर वक्त तंज के तीर चलाती और आरफ, वो तो जैसे इस घर में सिर्फ बेटे का किरदार अदा करने आया था, शोहर का नहीं। कभी मेरे दिल की बात ना सुनी, ना मेरी तकलीफ देखी। मेरी शादी मोहब्बत से नहीं, तवक्को से हुई थी। वो तवक्को जो माँ बाप को होती है कि बेटी खानदान में जाएगी तो उसे इज्जत मिलेगी, अपनायत मिलेगी। सब ने यही कहा, आरफ अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। मगर खुशियाँ सिर्फ तवक्को पे नहीं मिलती। खुशी वहाँ होती है जहाँ दिल को जगह मिले, वजूद को एहतराम मिले और खामोशी को सुना जाए। मेरे लिए ये शादी एक नए बंद कमरे की कुंजी थी, जिसके दरवाजे तो खुले थे मगर हवा बंद थी। ससुराल आते ही सब कुछ बदल गया। पहला दिन ही ऐसा था कि सास ने साफ कह दिया, ये हमारे तौर तरीके नहीं जानती, इसे सिखाना पड़ेगा। नंदों की निगाह में मैं किसी नौकरानी से कम न थी। मेरी मुस्कुराहट, मेरे होंठों पे जमे अल्फाज सब जैसे इनके रवैये के नीचे दब गए। मैं रोज़ कोशिश करती कि कोई मुझे कबूल कर ले, सास का दिल जीत सकूं, नंदों को बहन बना सकूं, मगर मेरे हर अमल को शक की नज़र से देखा गया। शोहर जिससे कम अज़ कम एक हमदर्दी की उम्मीद थी, वो हमेशा खामोश रहा। न सुना, न समझा, न कभी आंखों में देखकर पूछा कि कैसी हो। उसकी दुनिया शायद सिर्फ उसकी माँ और बहनों तक महदूद थी। मैं जब भी इससे बात करती वो निगाहें चुरा लेता या मसरूफ़ होने का बहाना बनाता। मेरे अंदर एक खला बढ़ने लगा, एक ऐसी खून जो सिर्फ सुनती थी। सास के ताने रोज़ाना का मामूल बन गए। तुम जैसी लड़कियां तो बर्बादी लेकर आती हैं। पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है जो ये मनहूस आ गई है। मैं खामोश रहती, सिर्फ सजदे में जाकर दिल खोलती। मेरा रब ही था जो मुझे सुन रहा था। मैं हर रोज़ अपने रब से कहती, या अल्लाह, ये मेरा नसीब है क्या? मैं इतनी भी बुरी हूँ कि कोई एक नरम लहजा भी ना मिले। कभी कभी लगता था मैं इंसान नहीं, बस एक मशीन हूँ जो काम करे, थके, गिरे, पर कुछ कहे नहीं। नाश्ता बनाते बनाते मैं खुद को याद करती,
وہ عالیہ جو ہنستی تھی، ماں کے ساتھ باتیں کرتی تھی، خواب دیکھتی تھی، آج کی عالیہ ان خوابوں کے ملبے پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ ساس کچن میں آ کر بار بار جھانکتی، جیسے نظر رکھ رہی ہو کہ میں کہیں دوبارہ سجدے میں نہ چلی جاؤں۔ نندے جاگ چکی تھی، آوازیں لگا رہی تھی، جلدی کر ہمیں دیر ہو رہی ہے، جیسے میں ان کی نوکرانی ہوں جس کا مقصد صرف ان کا پیٹ بھرنا ہے۔ چائے رکھی، ناشتہ لگایا، پھر ایک کونے میں جا بیٹھی، مگر آرام کا لمحہ کہاں تھا۔ نادیہ آ گئی، تشتری زور سے میز پر رکھ دی۔ یہ کیا بنایا ہے؟ نہ ذائقہ ہے نہ خوشبو، تجھ سے کچھ ٹھیک ہوتا ہے؟ اس کے الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح گھڑتے، پر میں چپ رہتی۔ اس روز بھی شوہر صبح نکلا اور شام لوٹا، میرے ہونے یا نہ ہونے کا احساس کیے بغیر۔ میں اسے دیکھتی، دل چاہتا وہ پوچھے کیسا دن گزرا، پر وہ تو جیسے کسی اور دنیا میں رہتا تھا۔ میں اس کی بیوی تھی، پر صرف کاغذ پر، دل سے نہیں۔ نندے مجھ پہ کام ڈال کر خود فون میں مگن رہتی، اور جب کوئی کام رہ جاتا تو الزام مجھ پہ آتا۔ میری ذات کو جیسے ہر بات کا سبب بنا دیا گیا۔ میں نے صبر کرنا سیکھ لیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ ایک دن شاید میرے صبر کا پھل مل جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ گھروں میں صبر بھی کمزور سمجھا جاتا ہے، اور میں کمزور نہیں تھی، بس تھک گئی تھی، اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ گھر میں آج بھی نندے جمع تھی، ہر ایک کا رویہ ویسا ہی جیسے میں ان سب کی نوکرانی ہوں۔ شوہر گھر پر نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو شاید کچھ فرق نہ پڑتا، وہ تو پہلے ہی میرے وجود سے بیگانہ تھا۔ میں چپ چاپ کھانا لگا رہی تھی، پلیٹیں سجاتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، کہ اچانک نادیہ کا شوہر سہیل پانی مانگنے کے بہانے میرے قریب آیا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا ہاتھ چھو لیا۔ جیسے ہی وہ لمس محسوس ہوا، میری روح کانپ گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً سہم کر پیچھے ہوئی، نظریں جھکا لی، اور جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں کچھ سمجھنے یا سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے نادیہ کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، امی دیکھو تو، اس بد کردار کو میرے شوہر پر نظر رکھتی ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ سب نندیں ایک ساتھ لپک آئیں، جیسے بس اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میرے کانوں میں نادیہ کی آواز گونج رہی تھی، امی دیکھو تو اس حرافہ کو، اور میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ میں صفائی دیتی رہی، بار بار کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں، مگر کوئی سنتا نہیں تھا۔ میرے الفاظ فضا میں تحلیل ہو گئے، جیسے کوئی ہوا میں چیخ رہا ہو۔ کسی نے میرے بال کھینچے، کسی نے دھکے دیے، سانس آگے آئی، اور بغیر سنے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کر دیا۔ میرا چہرہ چلنے لگا، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے، لیکن زبان گھینگ رہی۔ میں بولنا چاہتی تھی، صفائی دینا چاہتی تھی، لیکن میرے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ سہیل، وہ چپ چاپ کھڑا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی خاموشی نے میرا دل چیر دیا۔ کیا ایک لفظ سچ بولنا بھی اس کے منہ سے نہیں نکل سکا؟ کیا اتنی سی غیرت بھی نہ ہوئی کہ مجھے ان جھوٹے الزامات سے بچا لیتا؟ شوہر دروازے سے اندر داخل ہوا، اور نادیہ نے فوراً چیخ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ اس کے لفظوں میں نہ کوئی ترتیب تھی، نہ سچائی کا وزن، بس الزامات کا طوفان تھا۔ تیری بیوی میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے ہر لفظ میں زہر گھول رہی تھی۔ عارف کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اس نے ایک بار میری طرف بھی نہیں دیکھا، آتے ہی مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میری غیرت کو دھبا لگایا تو نے۔ میں روئی، سسکی، خدا کے لیے یہ جھوٹ ہے، مگر اس نے میرا یقین چکنا چور کر دیا۔ میں نے خوف زدہ نگاہوں سے شوہر کی طرف دیکھا، دل میں امید تھی کہ وہ ایک بار میری بات سنے گا، ایک لمحے کو مجھے صفائی کا موقع دے گا، مگر وہ تو جیسے پہلے ہی فیصلہ کر کے آیا تھا۔ بغیر کچھ سنے اس نے مجھے زور کا تھپڑ مارا، میری چیخ نکل گئی، لیکن اس کے کانوں تک کچھ نہ پہنچا۔ پھر اس نے بالوں سے پکڑا، فرش پر گھسیٹا، درد کی شدت سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بے بسی سے ہاتھ جوڑتی رہی، اللہ کا واسطہ میں بے قصور ہوں، مگر اس کے کان بند تھے اور دل سخت ہو چکا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے میری پوری دنیا اجاڑ دی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، 3 طلاق، 3 طلاق، 3 طلاق۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں دروازے کے باہر دھکیل دی گئی تھی۔
نہ سر پر چادر، نہ پاؤں میں جوتی، نہ آنکھوں میں روشنی۔ وہ پتھر بن چکی تھی۔ جس گھر کو سجدوں سے سجایا تھا وہاں سے رسوائی کی ٹھوکر کھا کر نکال دی گئی۔ میں دروازے سے باہر نکلی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی ہو۔ جسم کانپ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور قدم خود بخود سڑک کی طرف اٹھ گئے۔ نہ ہوش تھا نہ حواس، چہرے پر آنسو اور گرد پڑی تھی، بال بکھرے ہوئے، چپل کہیں پیچھے رہ گئی تھی اور میں زمین پر گر گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا، ارد گرد لوگ گزر رہے تھے، کچھ نے دیکھا، کچھ نے نظریں جھکا لی، شاید ان کے لیے میں بس ایک اور بے سہارا عورت تھی، ایک عام منظر جو روز سڑکوں پر نظر آتا ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ پیسہ، نہ سہارا، نہ کوئی چہرہ جو مجھے اپناتا۔ پرس میں 1 روپیہ تک نہ تھا، جیب میں وہی دکھ، آنکھوں میں وہی رسوائی۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی چادر کو اور مضبوطی سے لپیٹا، جیسے اپنی بچی ہوئی عزت کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہوں۔ اسی حالت میں نے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، میں بے قصور ہوں، میں مظلوم ہوں، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کا حق نہیں مارا۔ آج در بدر ہوں، سوال بن چکی ہوں۔ یا رب، اب کہاں جاؤں؟ کون ہے میرا؟ میرے لب کانپ رہے تھے اور دل جیسے صبر کی آخری حد پر تھا۔ ایک گھڑی ایسی آئی کہ لگا سانس بھی اب جواب دے دے گی۔ تبھی کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایک نرم سی آواز آئی، بی بی، کیا ہوا؟ کیوں گری ہو جہاں میں نے بمشکل آنکھ کھولی تو ایک بوڑھی عورت میرے سامنے کھڑی تھی، چوریوں بھرا چہرہ، سفید دوپٹہ اور آنکھوں میں وہی مروت جو ایک ماں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میں کچھ نہ کہہ سکی، بس آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما۔ چلو میرے ساتھ، اللہ کے گھر میں کوئی اکیلا نہیں ہوتا، پانی پی لو۔ بیٹا، میں نے بوتل تھامی، لبوں سے لگائی اور چند گھونٹ جیسے زندگی لوٹ آئے ہوں۔ چلو میرے ساتھ مسجد کے حجرے میں چلو، تمہیں یہاں نہیں رہ سکتی، رات ہو گئی ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے قدم اٹھائے اور اس کے ساتھ مسجد کی طرف چل دی۔ وہ راستے بھر میرے لیے کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور میں بس خاموشی سے اس کی آواز میں خود کو محفوظ محسوس کرتی رہی۔ مسجد کے پچھلے صحن میں ایک چھوٹا سا حجرا تھا، اندر صرف ایک چٹائی، پرانی جائے نماز اور کونے میں قرآن مجید رکھا تھا۔ مجھے زمین پر بٹھایا، اپنے پاس بٹھا کر پھر تھوڑا پانی دیا اور بولی، میرا نام بی بی جان ہے، یہاں مسجد میں جھاڑو دیتی ہوں، اللہ کا گھر ہے، یہاں آ کر سب سکھ ملتا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جو صبر اتنے دنوں سے اندر دبائے رکھا تھا وہ آج ٹوٹ گیا۔ میں نے سارا دکھ، سارا ظلم، ساری بے بسی ایک اجنبی عورت کو سنا ڈالی۔ وہ بس سنتی رہی بغیر کچھ کہے۔ جب خاموش ہوئی تو صرف اتنا کہا، بیٹا، اللہ دیر کرتا ہے اندھیر نہیں، تو صبر کر، وہی تیرا سہارا ہے۔ میں نے مسجد کی صفائی سنبھال لی۔ صبح فجر سے پہلے اٹھتی، وضو کرتی، صفیں درست کرتی اور خاموشی سے رب کے گھر کو سنوارتی۔ ہر جھاڑو، ہر کپڑا پھیرنے کے بعد میرے دل کے زخم بھی جیسے دھلنے لگے۔ میری روح جو گھٹن، بے عزتی اور تنہائی کے طوفان سے گزر چکی تھی، اب سجدے کی ٹھنڈی مٹی سے قرار پانے لگی تھی۔ مسجد کی دیواریں مجھے پہچاننے لگی تھی، وہی دیواریں جن کے سائے میں نے آنکھوں کے آنسو چھپائے تھے، وہی اب میرے لیے پناہ بن گئی تھی۔ مجھے اب دنیا کی چمک نہیں تھی، بس رب کا قرب کافی تھا۔ بی بی جان اکثر کہتی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے بیٹی، جنہیں وہ آزماتا ہے انہیں ہی اٹھاتا بھی ہے۔ ایک دن مدرسے کی انتظامیہ مسجد میں آئی، وہ بچوں کے قرآن کورس کے لیے ایک معاون تلاش کر رہی تھی۔ بی بی جان نے میرا ذکر کیا، انہوں نے مجھ سے قرآن کی چند صورتیں سنی اور میرے لہجے میں سچائی محسوس کی۔ فوراً کہا، کل سے آپ مدرسے آئیں، ہم بچوں کو اللہ کا کلام سکھائیں گے، ساتھ ساتھ صبر اور حلم کا درس بھی دیں گے۔ میں نے الحمدللہ کہا اور دل میں ایک نیا چراغ روشن ہوا محسوس کیا۔ اگلے دن جب مدرسے پہنچی تو سامنے بیٹھے چھوٹے چھوٹے چہرے دیکھے جن کی آنکھوں میں معصومیت تھی، روشنی تھی،
میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری زندگی پھر سے کسی مقصد سے جڑ گئی ہے۔ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے جب میں کہتی اللہ رحیم ہے کریم ہے تو دل سے آواز آتی ہاں واقعی وہ رحیم ہے، اس نے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ ہر آیت جیسے میرے زخموں پر مرہم رکھتی۔ میں جب بچوں کو حروف سکھاتی ساتھ ہی ان کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت بٹھانے کی کوشش کرتی۔ میں ان کے استاد تھی مگر در حقیقت وہ میرے مرہم تھے۔ مدرسے کی دیواریں میرے نئے سفر کی گواہ بن گئی۔ وہاں میں صرف استاد نہیں تھی، ایک مثال بن رہی تھی، ایک عورت جو سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی کھڑی ہوئی صرف اللہ کی مدد سے۔ میں نے بچوں کو صرف قرآن نہیں سکھایا، میں نے انہیں حوصلہ سکھایا، دعا سکھائی، صبر سکھایا۔ وہ مجھے استانی جی کہتی اور جب میں بھی میری آنکھوں میں اداسی کا سایہ دیکھتی، کوئی بچی آ کر کہتی استانی جی آپ کی دعا تو قبول ہوتی تھی نا، اللہ نے تو آپ کو اچھا راستہ دے دیا۔ ان کے یہ معصوم جملے میرے دل کی گہرائیوں میں امید جگا دیتے۔ میں جان چکی تھی کہ میرے سجدے، میری دعائیں، میری خاموشی سب اللہ نے سن لی۔ اب میری زبان شکر کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی تھا۔ میں مدرسے سے واپس مسجد آئی تھی، شام کی صفائی کر کے وضو کر کے نفل ادا کیے۔ مسجد میں خاموشی تھی اور میرے دل میں بھی ایک عجیب سا ٹھہرا ہوا سکون تھا۔ تبھی دروازے پر ایک آواز سنائی دی، السلام علیکم بی بی جان۔ بی بی جان نے جواب دیا اور میں بھی آہستہ سے متوجہ ہوئی۔ وہ شخص سادہ لباس پہنے، سفید ٹوپی سر پر رکھے، نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ دینی مزاج کے لوگ اکثر مسجد میں آتے تھے مگر اس شخص میں کچھ مختلف سا وقار تھا۔ بی بی جان نے تعارف کروایا، یہ فاروق صاحب ہیں، مسجد کی تعمیر میں بھی مدد کرتے اور مدرسے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے خاموشی سے سلام کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بی بی جان میرے پاس آئیں اور کہا وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ، اگر تم مناسب سمجھو۔ میں نے اجازت دی۔ دل میں کچھ عجیب سا احساس تھا۔ جب وہ میرے سامنے بیٹھے تو ان کی آنکھوں میں احترام تھا، انداز میں وقار۔ انہوں نے بات شروع کی، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، صبر کی کہانی، ایمان کی روشنی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ میرے دل میں طوفان اٹھا، آنکھوں میں لمحے کو وہ سب لمحے گزرے، لمحے آگے، بیلن، طلاق، سجدے، سڑک اور مسجد کا کونا۔ میں کچھ نہ بولی، بس سر جھکا لیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ وقت دیا مجھے سوچنے کا۔ میں نے جائے نماز بچھائی، سجدے میں گر کر رب سے اشارہ مانگا، دل میں کہا یا اللہ اگر یہ تیرا راستہ ہے تو دل میں سکون ڈال دے۔ اور اگلے لمحے میرا دل ایسا ہلکا ہوا جیسے برسوں کا بوجھ کسی نے اٹھا لیا ہو۔ میں نے ہاں کہہ دی، بغیر کسی شک کے، صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے۔ میرا نکاح سادگی سے ہوا، بغیر شور شرابے کے، بغیر رواجوں کی زنجیروں کے، مسجد کے اس گوشے میں جہاں کبھی میں نے آنکھوں کے آنسو بہائے تھے۔ آج میری زندگی کے نئے باب کا آغاز ہوا۔ میں نے نکاح کے وقت جب قبول ہے کہا تو میرے دل میں صرف ایک ہی فریاد تھی، یا اللہ اس بار عزت دینا۔ نکاح کے بعد جب میں اس کے گھر پہنچی تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، نہ شور، نہ رسومات کا بوجھ، نہ زبردستی کی ہنسی، بس دل سے نکلا ہوا ایک قبول ہے اور رب کے در پر شکر کا سجدہ۔ میرا شوہر فاروق وہ شخص تھا جس نے میرے زخموں پر مرہم رکھا، بغیر سوال کیے۔ اس کی باتوں میں نرمی تھی اور آنکھوں میں وہ سکون جو صدیوں کی دعاؤں کے بعد ملتا ہے۔ پہلے ہی دن اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب تمہاری زندگی میری ذمہ داری ہے، ماضی کو بھول جاؤ، وہ وقت گزر گیا، تم صرف حال ہو اور میرا حال تمہارے ساتھ بہتر ہے۔ میرے دل میں ایک نیا چراغ جل اٹھا۔ برسوں کے اندھیرے کے بعد روشنی کا یہ لمس بے حد قیمتی تھا۔ میں نے دل سے دعا مانگی، یا اللہ یہ سکون ہمیشہ سلامت رکھ۔ فاروق کے ساتھ میری زندگی ایک نئی روشنی کی مان تھی۔ وہ صرف شوہر نہیں، میرا محافظ، میرا ہم سفر اور میرے دکھوں کا مرہم تھا۔ اس کی موجودگی میرے لیے ایک سکون بخش سائے جیسی تھی جس میں نے پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ فاروق کا انداز نرم تھا، باتوں میں محبت اور رویے میں وہ عزت تھی جس کی میں نے ہمیشہ تمنا کی تھی۔ مجھے ہر وہ لمحہ، ہر احساس دلاتا کہ میں قیمتی ہوں، مکمل ہوں اور عزت کے لائق ہوں۔ اس کے ساتھ وقت گزرتا تو میری ساری پرانی یادیں مدھم ہونے لگتی۔ ہم ایک ساتھ نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت سنتے اور رات کو چاندنی میں دعائیں کرتے۔ وہ میری ہر بات سنتا، میرے ہر درد کو بانٹتا اور مجھے زندگی کی خوبصورتی سکھاتا۔ اس کے ساتھ رہ کر میں نے جانا کہ محبت صرف لفظوں سے نہیں، رویوں میں چھپی ہوتی ہے۔
فاروق نے میرے دل کو وہ آسرا دیا جو پرسوں سے خالی تھا۔ اس کے ساتھ میں خوش تھی، دل سے روح سے مکمل طور پر ہر سجدے میں شکر ادا کرتی اور آنکھوں سے وہی آنسو بہتے جو کبھی درد سے نکلتے تھے، لیکن اب ان میں سکون کی چمک تھی۔ اس گھر میں اب ہر دن رب کی رحمت کا پیغام لگتا تھا، نہ کوئی تانا، نہ نفرت، نہ بے اتنائی۔ فاروق مجھے ہر قدم پر حوصلہ دیتا، کہتا تم نے جتنا سہا اب اتنا جیو۔ اس کے ساتھ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت سننا اور رات کو تہجد میں ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا، یہ سب میری روح کو جلا دیتا۔ ہم چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے مگر اس کی دیواروں میں محبت کی خوشبو تھی اور یہی خوشبو میرے زخموں کو بھر رہی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ اللہ جب لیتا ہے تو آزمانے کے لیے لیتا ہے اور جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ فاروق میرا ہم سفر نہیں، میرے صبر کا انعام تھا، اور میں ہر دن ہر رات یہی سوچ کر جیتی کہ میرا رب عادل ہے۔ جب فاروق نے کہا مدرسہ کھولو، تم جیسی دوسروں کو روشنی دے سکتی ہے، تو میرے دل میں کچھ کانپ سا گیا۔ ایک وقت تھا جب میں خود راستہ ڈھونڈ رہی تھی اور آج وہ مجھ پر اعتماد کر رہا تھا میں دوسروں کی رہنمائی کر سکوں۔ میں نے استخارہ کیا، رب سے مشورہ مانگا اور دل میں سکون سے کہا ہاں یہی وہ راستہ ہے جس پر تمہیں چلنا ہے۔ فاروق نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا اور ہم دونوں نے مل کر مدرسے کے لیے تیاری شروع کی۔ میں نے اپنے سادہ کپڑوں کے ساتھ دل میں جذبہ اور آنکھوں میں روشنی لیے بچوں کے لیے دریاں بچھائیں، کتب رکھی اور دروازے پر بورڈ لگایا دارالایمان للبنات۔ پہلے دن صرف 3 بچیاں آئیں، معصوم چہرے، ڈری ڈری نظریں اور ہتھیلیوں میں قرآن کے شوق کی خوشبو۔ میں نے ان سے الف سے لے کر یہ تک سکھانا شروع کیا، مگر ساتھ ساتھ میں انہیں حیا، صبر اور خودداری کا سبق بھی دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ صرف قرآن کی تلاوت نہ کریں بلکہ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ میری ہر بات میں میرا ماضی جھلکتا، لیکن میں اسے شکایت نہیں بننے دیتی، سبق بناتی۔ جب کبھی کوئی بچی شکایت کرتی استانی جی کوئی ہمیں سنجیدہ نہیں لیتا، تو میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی یاد رکھو جو خود کو سنبھال لیتا ہے دنیا اس سے سنبھالنا سیکھتی ہے۔ ہفتے گزرنے لگے اور مدرسے میں بچیوں کی تعداد بڑھنے لگی، محلے کی عورتیں بھی آنے لگی، دوائیں دینے لگی۔ مجھے لگا جیسے میں وہ قرض چکا رہی ہوں جو اللہ نے میری زندگی بچا کر مجھ پہ رکھا تھا۔ مدرسے کی دیواریں اب زندگی سے بھر گئی تھی۔ ہر صبح بچیوں کی ہنسی، سلام اور قرآن کی مقدس آوازیں میرے دل کو خوشی سے بھر دیتی۔ ہر نئی طلبہ کے چہرے پر میں اپنا پرانا عکس دیکھتی، وہی ڈری ہوئی آنکھیں، الجھے ہوئے سوال اور دل میں کسی اپنے کی تلاش۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ مدرسہ صرف قرآن سیکھنے کی جگہ نہیں ہوگا بلکہ وہ پناہ گاہ بنے گا جو میں نے سڑک پر بیٹھ کر مانگی تھی۔ جب میں بچیوں کو قرآن کی آیتیں سکھاتی تو صرف الفاظ نہیں، ان کا مطلب، ان کا اثر اور ان کی روشنی دلوں تک پہنچاتی۔ میں انہیں بتاتی اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تمہیں مضبوط بنا سکے۔ جس پر تکلیف آتی ہے اللہ اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پھر میں اپنی کہانی سناتی، بھولوں میں جب سجدے میں بیلن پڑا، جب بے گناہی کا بوجھ اٹھانا پڑا، جب سڑک پر سوال بن کر بیٹھی اور جب مسجد کے کونے میں رب نے مجھے تھام لیا۔ میری آواز میں درد ہوتا کیونکہ ہر لفظ میرے دل سے نکلتا، اور میری آنکھوں میں روشنی ہوتی کیونکہ اب میں اندھیرے سے گزر کر آئی تھی۔ بچیاں خاموشی سے سنتی، کچھ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، کچھ کے چہروں پر عزم۔ میں جانتی تھی کہ وہ صرف میرے لفظ نہیں سن رہی، وہ خود کو میرے اندر دیکھ رہی ہیں۔ میں انہیں عزت کی تعلیم دیتی تھی کہ بیٹی ہونا شرمندگی نہیں، طاقت ہے۔ میں انہیں حیا سکھاتی کہ شرم صرف لباس میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ میں انہیں صبر سکھاتی کہ جو رو کر بھی جھکتا نہیں وہ زندگی میں جیتا ہے۔ وہ دن عام دنوں جیسا تھا، مدرسے میں بچیاں تلاوت کر رہی تھی اور میں انہیں سبق دے رہی تھی کہ دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ میں نے سر اٹھایا تو ایک شناسا چہرہ نظر آیا، نادیہ، وہی نند جس نے الزام نے میری دنیا اجاڑ دی، جو میری چیخوں پر ہنستی تھی، میرے آنسوؤں کو تماشا سمجھتی تھی۔ آج اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا، آنکھوں میں وہ غرور نہیں تھا جو کبھی میرے سروں پر برسایا کرتی تھی، بلکہ ایک ٹوٹا ہوا سا پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی،
اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، عالیہ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے تمہیں غلط سمجھا، ہم ظالم تھے اور تو صابر۔ میں نے اس کے چہرے پر برسوں کی تھکن دیکھی، جیسے وقت نے اسے بہت کچھ سکھا دیا ہو۔ میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور میں نے نرمی سے کہا، نادیہ میں نے تمہیں اس دن معاف کر دیا تھا جب اللہ نے مجھے وہ عزت دی جو تم لوگوں نے مجھ سے چھین لی تھی۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے، میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے میرے رب نے میرے صبر کا پھل دے دیا ہو، نہ صرف عزت، سکون اور محبت بلکہ دشمن کے دل میں بھی نرمی ڈال دی۔ نادیہ نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں بھی مدرسے میں خدمت کرنا چاہتی ہوں، شاید اس سے میرا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میرا دل بوجھ نہیں رکھتا تھا، صرف سکون اور معافی اور روشنی تھی۔ یہ وہ روشنی میں ہر دل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ میں نے نادیہ کو مدرسے میں رکھ لیا، دل سے معاف کیا اور عزت دی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور شکر گزاری کا ملا جلا رنگ تھا۔ شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں جس کے ساتھ اس نے کبھی انصاف نہیں کیا اسے یوں گلے لگا لوں گی، لیکن میں جانتی تھی جب رب معاف کر دیتا ہے تو بندے کو بھی ظرف دکھانا چاہیے۔ نادیہ نے مدرسے کے انتظامی کام سنبھالنے شروع کیے۔ وہ بچیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی، صفائی کا خیال رکھتی اور اکثر مجھے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد دیتی۔ اس کے انداز میں عاجزی آ چکی تھی، وہ ہر بات میں مشورہ لیتی، سیکھنے کی کوشش کرتی اور سب سے بڑھ کر ہر بچی سے نرم لہجے میں پیش آتی۔ میرا ایمان تھا کہ عورت چاہے جتنی بھی خطا کار ہو، اگر نیت بدل لے تو وہ خود بھی سنور سکتی ہے اور دوسروں کو بھی سنوار سکتی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میرا مدرسہ صرف تعلیم گاہ نہ ہو بلکہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں ہر عورت کو دوسرا موقع ملے، جہاں وہ اپنی پہچان واپس پا سکے۔ میری کہانی آہستہ آہستہ شہر کی دیواروں سے نکل کر دلوں تک پہنچنے لگی۔ مدرسے کی بچیاں، ان کی مائیں، محلے کی خواتین، سب میرے ماضی کو سنتی، میری موجودگی کو دیکھتی اور حیران ہوتی کہ ایک عورت اتنا کچھ سہ کر بھی مسکرا سکتی ہے۔ لوگ دور دور سے آنے لگے، کوئی سیکھنے، کوئی دعائیں دینے، کوئی اپنی کہانی سنانے۔ کئی عورتیں میرے قدموں میں بیٹھ کر روتی، کہتی، ہم بھی تم جیسی بننا چاہتے ہیں۔ ایک دن میرے شوہر نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہاری کہانی کتاب بننی چاہیے تاکہ جو تم تک نہیں پہنچ سکتی وہ تمہیں پڑھ سکے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، اگر اس سے کسی عورت کا حوصلہ بڑھے، اگر کوئی بے سہارا خود کو مضبوط محسوس کرے تو ضرور۔ اس دن میں نے قلم ہاتھ میں لیا اور رب کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ ہر سطر میں میرا دکھ، میرا صبر اور میری دعا شامل تھی۔ یہ کتاب صرف کہانی نہیں تھی، یہ امید کا چراغ تھا، ہر اس عورت کے لیے جو اندھیرے میں روشنی کی تلاش میں تھی۔ میرا مشن اب صرف میرے دکھ سے نہیں جڑا تھا، یہ ایک ایسی روشنی بن چکا تھا جو ہر اندھیرے دل میں امید جگانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہر بیٹی، ہر بہن، ہر بیوی جو ظلم سہ رہی ہے وہ عالیہ بنے، گرتی ہو مگر ٹوٹے نہیں، روتی ہو مگر رکنے کا نام نہ لے۔ میں نے مدرسے میں صرف قرآن نہیں سکھایا بلکہ زندگی کی وہ حقیقتیں بھی بیان کی جو اکثر عورتوں کو خاموش کر دیتی ہیں۔ میں ان سے کہتی، تم کمزور نہیں ہو، تمہیں کمزور بنایا گیا ہے، تمہارے آنسو تمہاری شکست نہیں، تمہاری طاقت کی نشانی ہے۔ ہر نئی بچی جو مدرسے میں آتی، اس کی آنکھوں میں کئی سوال ہوتے، کچھ ایسے دکھ جن کے الفاظ نہیں ہوتے، صرف سناٹا ہوتا ہے۔ میں ان آنکھوں میں جھانک کر ان کے دلوں کو تھام لیتی، جیسے رب نے میرا تھاما تھا۔ میری کتاب، میری باتیں اور میرا مدرسہ اب ایک پیغام بن چکا تھا۔ گاؤں گاؤں، شہر شہر سے عورتیں آتی، سننے، سیکھنے اور کبھی صرف گلے لگ کر رونے۔ کئی نے اپنے شوہروں کو معاف کیا، کئی نے اپنے دکھوں کو الفاظ دیے، کئی نے اپنے اندر کی خاموش لڑائی جیت لی، اور یہ سب دیکھ کر میرا دل مطمئن ہوتا کہ میرا درد بیکار نہیں گیا۔ تبھی عورتیں آ کر کہتی، عالیہ تم ہمارے لیے دعا کرو، ہمیں بھی وہ حوصلہ ملے جو تمہیں ملا ہے۔ میں مسکرا کر کہتی، وہ حوصلہ میرے اندر سے نہیں آیا، وہ سجدے سے آیا۔ سجدہ وہ در ہے جو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ میری خواہش تھی کہ ہر عورت چاہے کسی بھی طبقے، عمر یا حالات سے ہو، وہ خود کو کمتر نہ سمجھے، وہ جان لے کہ رب نے عورت کو تخلیق کا سرچشمہ بنایا ہے اور جو تخلیق کر سکتی ہے وہ خود بھی پھر سے بھی بنا سکتی ہے۔ میرا مشن تھا وہ عالیہ بنانا جو سجدے سے اٹھے، آنکھوں سے آنسو پونچھے اور پھر اپنی کہانی خود لکھے، کیونکہ ہر عورت کے اندر ایک کہانی چھپی ہوتی ہے، بس اسے قلم تھمانے والا چاہیے، اور اگر کوئی نہ ہو تو رب خود قلم تھما دیتا ہے۔ ایک دن میرے مدرسے کے دروازے پر وہ عورت آئی جو میری ساس تھی، وہی جس نے میرے سجدے میں پر بیلن برسایا تھا۔
जिसने मेरे सब्र को कमज़ोरी जाना था और मेरे किरदार को दागदार कहकर मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। आज उसके चेहरे पर वो गुरूर नहीं था जो एक ज़माने में हर लफ्ज़ में झलकता था। आंखों में आंसू, जिस्म थका हुआ, हाथ में लर्जिश और दिल में पछतावे की ठंडी चंगारियां। वो मेरे सामने आकर रुकी, ज़मीन की तरफ नज़रें झुकाए हुए बस एक जुमला कहा, माफ़ कर दे बेटी। मेरी आंखें नम हो गई। लम्हा भर को सारी अजीतें, सारी चीखें, सारी धुतकारें आंखों के सामने आ गई, लेकिन मेरे दिल ने वही जवाब दिया जो बरसों पहले अल्लाह ने मुझे सिखाया था। माफ़ी। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ थामे। माँ, अब बेटी बनकर तेरे साथ हूँ। इसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वर्षों बाद कोई किनारा मिला हो। हम दोनों रो रहे थे, लेकिन वो आंसू अब बोझ नहीं थे, वो शफा थे। मैंने इसे मदरसे के एक कमरे में जगह दी, खिदमत का मौका दिया, इज्जत दी, क्योंकि मैं जानती थी जब अल्लाह माफ़ कर देता है तो बंदों को भी दिल बड़ा करना चाहिए। और मेरे रब ने मुझे बड़ा दिल दिया था, सब्र के बदले बख्शिश की दौलत अता की थी। किताब जैसे ही मार्केट में आई, औरतें उसे हाथों में लेकर पढ़ने लगी। कुछ ने फ़ोन पर शुक्रिया कहा, कुछ मदरसे आकर गले लगकर रो पड़ी। आपकी कहानी तो हमारी कहानी है, सिर्फ चेहरा मुख्तलिफ है, दुख एक सा है। हर सफ़े पर आंसू गिरते, हर लफ्ज़ दिल में उतरता। मैंने अपनी ज़िंदगी का सच लिखा था, बिना अल्फाजी, बिना पर्दे के, वो सच जो दिल को चीरता है मगर हौसला भी देता है। मेरी सच्चाई अब लफ्ज़ों में थी और वो दिलों तक पहुंच चुकी थी। औरतें पढ़कर कहती, हमने तो समझा था हम अकेले हैं, पर तुमने हमें हिम्मत दी। सूरज ढल रहा था और मस्जिद की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। मेरे शोहर ने नरमी से मेरा हाथ थामा, मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम मेरे लिए अल्लाह की रहमत हो आलिया। तुमने मुझे ज़िंदगी का वो सुकून दिया जिसकी मैंने कभी दवा भी नहीं की थी। मेरी आंखों में नमी आ गई, लेकिन लबों पर मुस्कुराहट थी। मैंने नरमी से जवाब दिया, और तुम मेरे लिए अल्लाह का इंसाफ हो, जो मुझे इस दुनिया में छीना वो मेरे रब ने तुम में लुटा दिया। हमने एक दूसरे को के हाथ थामे और जयनमाज पर खड़े हो गए। सजदे में गिर कर मैंने सिर्फ शुक्र अदा किया, शुक्र इस लम्हे का, इस रिश्ते का और इस रब का जिसने मेरे लिए हर अंधेरे के बाद रोशनी लिखी थी। ये सजदा अब फरियाद का नहीं था, ये सजदा अब शुक्र का था। और शुक्र वो नेमत है जो रब को सबसे ज़्यादा पसंद है। और आज मैं इसे खुश देखना चाहती थी कि वो रब जो मुझे कभी सजदे में गिरता देखता था, आज मुझे सजदे में शुक्र अदा करते हुए देख रहा है। अब आलिया सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो एक दर्स बन गई है। हौसले, सब्र और उम्मीद का वो औरत जो कभी बेलन की मार सहती थी, जो सजदे में गिर कर रोती थी, आज सुकून में है और दूसरों को भी हौसला और सब्र सिखाती है कि औरत कमज़ोर नहीं होती। हर औरत जो जुल्म सह रही है, वो रोते हुए बस इतना कहती है, या अल्लाह, कहाँ है इंसाफ। आलिया की कहानी इसके लिए जवाब है। वो सिखाती है कि सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं, इबादत है। आलिया की ज़िंदगी बताती है कि अगर तुम रब के दर को मजबूती से थाम लो, तो दुनिया के सारे दर बंद होने के बावजूद एक दर हमेशा खुला रहता है, और वो अब खुद रोशनी है। एक चिराग जो अंधेरों में जलता है और दूसरों को भी जलना सिखाता है, ताकि कोई और आलिया तनहा ना हो, बेसहारा ना हो और कभी खुद को हार जाने वाला न समझे। और आखिर में आलिया की ज़बान से वही बात जो वो हर नई तलबा को कहती है, याद रखो जब तुम सजदे में गिरती हो, तुम टूटती नहीं, तुम अल्लाह की राह में आती हो, और जब वो उठाता है तो इज्जत देकर उठाता है। बेहसाब यही आलिया की कहानी है और यही उसकी दवा। नाजरीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।